नह- नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल अनकबूत हमने कल स्टार्ट की थी। कल हमने इसकी पहली 13 आयत पढ़ी थी। आज 14 से 22 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही। वलक़द और अलबत्ता, तहक़ीक़ या बिलाशुबा यकीनन, ये दोनों ताकीद के लिए हैं। लामे ताकीद और कद का मतलब भी बेशक या यकीनन, तो ये भी डबल ताकीद हो जाती है। और अलबत्ता तहक़ीक़ भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। फल्लाबिसा, पस वो रहा, फ़ीहिम उनमें, अल्फ़ा सनतिन, 1000 साल। सन तो साल को कहते हैं, उर्दू में भी सन ही कहते हैं हम। सन 2000, सन 1900। तो अल्फ़ का मतलब होता है 1000। अल्फ़ लैला की दास्तानें भी सुनी होंगी, 1000 रातों की दास्तानें। तो अल्फ़ का मतलब 1000, जैसे सूरत क़दर में भी आता है ना, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। तो अल्फ़ा सनतिन, 1000 साल, इल्ला खमसीना, मगर 50, यानी सिवाय 50 के। फिर 50 कम हो गए तो 950 साल रह गए। आमन, साल को कहते हैं आम। जैसे होता है आमुल हुज़्न, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल था आमुल हुज़्न, जब हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तो आम का मतलब है आइन के साथ साल, ये भी। खमसीना 50, इल्ला खमसीना, मगर 50, यानी 1000 साल से 50 साल कम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में रहे, तबलीग करते रहे। उम्र उनकी ये नहीं है, ये उनकी तबलीग का दौरानिया है। कुरान ने बाकी वजाहत नहीं की कि उनकी उम्र कितनी थी। तो हो सकता है कि 40 साल की उम्र में, बाज़ कहते हैं कि उनको नबूवत मिली और फिर तूफ़ान के बाद भी वो 60 साल ज़िंदा रहे। तो बहरहाल कुरान में ऐसी कोई वजाहत नहीं है। कुरान ने यहाँ पे उनकी उम्र का तज़किरा पहली मर्तबा किया है। इससे पहले भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में 12 दफ़ा आया है, लेकिन कहीं उनकी उम्र की बात नहीं की गई कि उन्होंने 950 साल का तवील अरसा अपनी कौम के साथ गुजारा। अगर हम मक्का के हालात को जहन में रखें जो उस वक्त के थे जब ये सूरत नाजिल हुई थी, और पहला रुकू भी जो कल हमने पढ़ा उसको भी जहन में रखें, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के 950 साल के ज़िक्र की वजह हमें साफ नज़र आ जाती है। और वो यही है कि मुसलमानों, तुम लोग चंद सालों में ही घबरा गए हो। ज़रा हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम की सदियों पर मुहीत जिद्दोजहद का तसव्वुर करो और उनके सब्र के बारे में सोचो। चुनांचे तुम लोगों को इस रास्ते में और भी इम्तहानात के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी इश्क़ के इम्तहान और भी हैं। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र इसीलिए फरमा रहे हैं। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान, फिर पकड़ लिया उन्हें तूफ़ान ने। वहुम ज़ालिमून, और वो ज़ालिम थे। या वाव बल्कि और के मफ़हूम में नहीं है, बल्कि हालिया है, इस हाल में कि वो ज़ालिम थे। 950 साल तबलीग की मूसा नूह अलैहिस्सलाम ने, और कहा जाता है कि 40 मर्द और 40 औरतें उन पर सिर्फ ईमान लाए, जिनको उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। बाकी सब के सब जालिम उस तूफ़ान की नज़र हो गए, जिनमें उनका बेटा भी शामिल था। अनजयनाहू, फिर बचा लिया हमने उसको, निजात दी हमने उसको। जो लफ्ज़ होते हैं ना, इनसे मिलते जुलते लफ्ज़ की अगर हम तर्जुमे में इस्तेमाल किया करें तो तर्जुमा फिर भूलता नहीं है। बचा लिया भी ठीक है, अनजयना से मिलता जुलता लफ्ज़ है निजात, निजात दी हमने उसको। व अस्हाब सफ़ीना थी, और सफ़ीना वालों को, सफ़ीना किसको कहते हैं, कश्ती को, और कश्ती वालों को भी हमने निजात दी, और आपको भी निजात दी। वजअलनाहा, और हमने बना दिया उसे, आयतल लिल आलमीन, एक निशानी जहान वालों के लिए।
نوح علیہ السلام کا تذکرہ اتنا ہی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تقوی کی طرف بلایا، فرمایا انما تعبدون، بے شک تم عبادت کرتے ہو، عبد یعبدو ہوتا عبادت کرنا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن کچھ بتوں کی، وثن ان کی جمع اوثان، جیسے صنم ان کی جمع اصنام ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بھی بت ہی ہوتا ہے، صنم اصنام، اسی طرح وثن اور اوثان۔ فتخلقون، اور تم گھڑتے ہو، خلق یخلق ہوتا ہے تخلیق کرنا، تم گھڑ لیتے ہو، افکن جھوٹ، ان الذین تعبدون، بے شک جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، مالا کا یملکو ہوتا ہے اختیار رکھنا، مالک ہونا، نہیں وہ مالک ہو سکتے، لکم تمہارے لیے، رزقن کسی رزق کے، یعنی وہ تمہیں رزق دینے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا، پس تم تلاش کرو، عند اللہ الرزق، اللہ کے نزدیک تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر ادا کرو اسی کا، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور یہاں آیت نمبر 17 کے بعد پھر گفتگو کا رخ اہل مکہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو یقیناً جھٹلایا تھا امتوں نے تم سے پہلے بھی۔ اہل مکہ اگر تم جھٹلا رہے ہو، تم تکذیب کر رہے ہو، تو تم سے پہلی امتیں بھی یہی کام کرتی رہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمے سوائے پہنچا دینے کے واضح طور۔ وما، اور نہیں ہے، علی الرسول رسول پر، الا مگر، البلاغ المبین واضح طور پہ پہنچا دینا۔ رسول کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تمہیں لازمی ہدایت دے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول کا کام یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا پیغام واضح طور پہ پہنچا دے۔ اولم یرو، بھلا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیفا کس طرح، یبدئ اللہ الخلق پہلی بار پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، بادہ یبدئ پہلی بار پیدا کرنا، ابتدا کرنا، کس طرح ابتدا کرتا ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہ لوٹائے گا اسے، اعادہ کرنا ہوتا ہے نا لفظ، یعید، اعادہ یعید اعادت، لوٹانا، پھر وہ لوٹائے گا اسے، دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں دوبارہ پیدا کرنا، جس نے پہلی بار پیدا کر لیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فصلوں کی طرف دیکھیں نا، ایک فصل ختم ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے وہ جانوروں کا جو چارہ ہوتا ہے شٹالا، اس کو دیکھیں، اوپر سے کاٹ لیا جاتا ہے، نیچے سے پھر اگاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر انسان جب مر جائیں گے تو اللہ پھر ان کو پیدا کر لے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر،
اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ قل سیرو، کہہ دیجئے گھومو پھرو، سارا یسیرو سیرن ہوتا ہے سیر کرنا، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، گھوم پھر کے دیکھو فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، قل کہہ دیجئے سیرو سیر کرو چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو کیفا کس طرح، بادہ الخلقہ اس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو۔ یہ بادہ ماضی ہے، اس کا مضارع ہم نے پیچھے پڑھا یبدی، بادہ یہ ہے پہلی بار پیدا کرنا۔ کس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا الخلق مخلوق کو، ثم اللہ پھر اللہ ہی ینشئ پیدا کرے گا نشأۃ الآخرہ دوسری بار پیدا کرنا۔ اسی اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے اور وہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، انسانوں کو آخرت میں پھر سے زندہ کر لے گا، یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویرحم اور وہ رحم کرتا ہے، من یشاء جس پہ چاہتا ہے، وإلیہ تقلبون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو عذاب دے چاہے تو رحم فرمائے، سب اس کے بندے ہیں، ان بندوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے گا یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ اس کا رحم طلب کرنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہم تجھ سے فریاد کریں، اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اس کا فضل مانگنا چاہیے، کبھی بھی اپنی عبادات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اپنے اچھے اعمال کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اپنی سخاوتوں کو کبھی نہیں گننا چاہیے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں تو سارے ہی اچھے کام کرتا ہوں، میں نے کبھی کون سی برائی کی ہے۔ کہ ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے اور نہ ہی اللہ کا عدل ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آ گیا تو ہم کہیں نہیں بچ سکتے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کا فضل بچا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، اس سے تیری رحمت طلب کرتی ہوں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ہمیشہ اس کی طرف لوٹ کے جانے کے متعلق سوچتے رہنا چاہیے، اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس ٹائم کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو سانسیں ہمارے پاس باقی ہیں اللہ نے گن کے دی ہوئی ہیں، بیشتر وقت ہم لوگ گزار چکے ہیں، بہت سی کوتاہیاں غلطیاں گناہ کر چکے ہیں۔ اب جو ٹائم باقی ہے اسے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے اور اپنی سابقہ کوتاہیوں کی معافیاں مانگنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، فرماتا ہے تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم بِمُعْجِزِينَ عاجز کرنے والے، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین میں نہ اور نہ آسمان میں، وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی زمین و آسمان میں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے تم اس کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ انسان بے بس ہے اللہ کے سامنے، جیسا کہ سورہ رحمان میں نہیں ہم پڑھتے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم اس زمین و آسمان سے باہر نکلنا چاہو، لا تنفذون الا
کی سلطان۔ فانفذوا من اقطار السماوات والارض، نکل کے دیکھ لو ذرا کہ کیا نکل سکتے ہو، نہیں نکل سکتے۔ وما لکم من دون اللہ، عربی میں دونہ کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ یہاں پہ دون اللہ کا مطلب ہے اللہ کے مقابلے میں ہمارا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ ہی سے دوستی لگانی چاہیے، اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے، اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھنا چاہیے۔ ہے تو اللہ ہی، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے نا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم اسے چھوڑ کے بہت سوں کو اپنا حمایتی بناتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کام آ جائے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، ساری دنیا بھی مل کے آپ کے کہیں کام آنا چاہے تو نہیں کر پا سکتی۔ اگر ساری دنیا مل کے آپ کا کچھ بگاڑنا چاہے تو بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے ہماری دلی محبتیں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اشد حبا للہ، مومن کی کیا صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ ہمیں دن کے 24 گھنٹوں میں سے نا کوئی ٹائم ایسا نکالنا چاہیے، چاہے وہ فجر سے پہلے کا ہو اگر اللہ توفیق دے تو، یا عشاء کے بعد کا ہو، جب کوئی نہ ہو، صرف اللہ سے ہم راز و نیاز کریں، اسی سے باتیں کریں۔ کیونکہ میں تو کہا کرتی ہوں کہ ہم ادھر ادھر جو چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو یہ غیبتیں ہم لوگوں سے کرنے کی بجائے ہم اللہ کے پاس کیوں نہ شکایتیں لگائیں، اللہ سے کیوں نہ باتیں کریں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ کبھی وہ پڑھ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انبار لگا دیے شکایتوں کے، یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، جب میں نے انہیں یہ کہا تو انہوں نے آگے سے ایسے کہا، میں نے تیرا پیغام اس طریقے سے ان تک پہنچایا، انہوں نے آگے سے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ وہ پڑھ کے دیکھیں، ایسے اللہ سے باتیں کیا، اللہ میرے ساتھ فلاں نے ایسے کیا، میرے ساتھ فلاں نے ایسے کیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تجھے تو سب کچھ ہی پتہ ہے، لیکن پھر بھی جیسے بچے اپنی ماں کو بتا کے نا مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ میری ٹیچر نے آج ایسے کیا، میری کلاس میں آج ایسے ہوا، جب تک وہ ماں کو بتا نہ لیں تسلی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ماں نے جا کے کوئی ٹیچر کو کہنا نہیں ہوتا کہ آپ نے کیوں اس کے ساتھ ایسے کیا، بس وہ سنانے کے بعد ان کا دل ذرا ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو ایسے ہی اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں، اس کو سنایا کریں، جو کچھ کر بھی سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے ایک کن سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی عادتیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی ڈالنی چاہیے، اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے چپکے چپکے بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر رہے۔ نماز کے اندر بھی اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے باتیں کریں۔ حضرت علی جیسے فرماتے ہیں جب میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو پھر دیکھیں آپ کہ اللہ کیسے ہمارے کام، بگڑے ہوئے کام سنوارتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں۔ اور اگر پھر بھی کوئی ہمیں لگے کہ نہیں میں نے تو ایسے چاہا تھا، ایسے کیوں نہیں ہوا، پھر سمجھ لیں کہ اسی میں خیر ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں،
اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. پڑھا تھا نا ہم نے قرآن میں، کچھ چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے بری ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے. سورہ کہف پڑھ کے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی تھیں کہ بظاہر وہ کشتی کا توڑ دینا اس کے لیے اس میں خیر تھی، اس بچے کو مار دینے میں ان کے ماں باپ کے لیے خیر تھی، اس دیوار کو بنانے میں ان کے لیے خیر تھی. تو نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے یہ معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے. کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، بس سرنڈر کر لیں، سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر دیں. یا اللہ میں تیری رضا میں راضی، اور میں جانتی ہوں کہ اس میں میرے لیے ضرور کوئی خیر ہوگی. اللہ کو اپنا ولی بنا لیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں، اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں تو سارے معاملے ہی آسان ہو جائیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار ہے ہی کوئی نہیں، پھر ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. ہماری اولادوں کے دلوں میں بھی یا اللہ قرآن کا نور بھر دے، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، انہیں نمازی بنا دے. یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ. ہمارا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارے ماں باپ کے لیے اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام